औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम शब कदर की फजीलत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपसे वीडियो जिक्र करेंगे कि ये रात क्यों अता हुई। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत के हवाले से, शब कदर की फजीलत अहदीस की रोशनी में शब कदर को मख्फी क्यों रखा गया, इसके हवाले से, और इसके हवाले से कि एक सहाबी को आगाह किया गया था और वो कौन सी रात थी, और शब कदर का इंशाअल्लाह ताला वजीफा आपसे जिक्र करेंगे जो आप हर रात में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी रात हो, 21, 23, 25, 27, 29, आप किसी भी रात में इसको कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, रमजानुल बारिक की रातों में एक रात जो है वो शब कदर कहलाती है। आखिरी जो ताक रातें हैं 10, उनमें शब कदर को ढूंढा जा सकता है। बहुत ही इसकी कद्र व मंजिलत आई है, खैर व बरकत की हामिल ये रात है। इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफसल करार दे दिया। 1000 महीने जो हैं वो 83 बरस और 4 माह के बनते हैं। जिस शख्स को ये एक रात इबादत की मिल जाए और इबादत में उसकी ये रात गुजर गई, तो समझें उसने 83 बरस 4 माह का जमाना जो है वो इबादत में गुजार दिया। और 83 बरस का जमाना कम अज कम है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं खैरुम मिन अल्फि शहर, कि इससे अमर की तरफ इशारा किया गया कि अल्लाह करीम जितना चाहें उसको इससे भी ज्यादा अता फरमा सकते हैं। इसका अजर का अंदाजा जो है वो इंसान की सोच से बाहर है। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कदर के माना मर्तबा के हैं, क्योंकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ और मर्तबे के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसको लैलतुल कद्र कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात को तमाम फैसले फरमा लेते हैं, और चूंकि इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से इस साल की तकदीर और फैसले का कलमदान फरिश्तों को सौंपा जाता है, इसी वजह से ये लैलतुल कद्र यानी तकदीर की रात कहलाती है। इस रात को कदर के नाम से ताबीर करने की वजह ये भी बयान की जाती है कि इस रात में अल्लाह ताला ने अपनी काबिल कदर किताब, काबिल कदर उम्मत के लिए साहिब कदर रसूल की मार्फत नाजिल फरमाई। यही वजह है कि इस सूरह को भी सूरह कदर कहा जाता है, और कदर का माना तंगी का भी आता है। इस माने के लिहाज से इस कदर वाली रात कहने की वजह यह है कि इस रात में आसमान से फरिश्ते जमीन पर इतनी कसरत के साथ नाजिल होते हैं कि जमीन तंग हो जाती है, इस वजह से भी इसको कदर कहा जाता है। इमाम अबू बकर कहते हैं कि ये रात इबादत करने वाले को साहिब कदर बना देती है, अगरचे वो पहले इस लायक नहीं था। अब ये रात अता क्यों की गई, इसके हसूल का सबब, जो अहम सबब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर शफकत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमख्वारी है। मौता इब्ने मालिक में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्रों को कम देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबका उम्मतों के बराबर कैसे अमल कर सकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र अता फरमाएगी, जो 1000 महीनों से अफसल है। इसकी तायद इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी मनकूल होती है, जो एक रिवायत है। कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बनी इसराइल के एक शख्स का तस्करा किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ताज्जुब का इजहार फरमाया और अपनी उम्मत के लिए आरजू करते हुए जब ये दुआ की कि ए मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे, तो इस पर अल्लाह ताला ने शब कदर अता फरमाई। एक रिवायत में ये भी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने मुख्तलिफ शख्सियात जैसे अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अय्यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा करते हुए फरमाया कि हजरात ने 80-80 साल अल्लाह ताला की इबादत की और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। सहाबा कराम को इन बरगजीदा हस्तियों पर रश्क आया। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए, अर्ज किया, ए नबी मुहतरम, आपकी उम्मत के लोग इंसाफ का लोगों को 80-80 साल की इबादत पर रश्क कर रहे हैं, तो आपके रब ने इनको इससे बेहतर अता फरमा दिया। फिर सूरह कदर की तिलावत की। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस मुसर्रत से चमक उठा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल ये करम फरमाया कि इस उम्मत को लैलतुल कद्र इनायत फरमाई गई और इसकी इबादत को 80 नहीं बल्कि
83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا گیا۔ لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی، سابقہ امتوں میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ پہلی امتوں میں عابد اس شخص کو کہا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر پاتا ہے۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک فرد کو یہ شب قدر عطا فرمائی جس کی عبادت 1000 ماہ سے بھی بہتر قرار دی گئی۔ یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقہ میں اس امت کو نصیب ہوئی ہے۔ اب شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ جو صحیح بخاری ابن ماجہ میں موجود ہیں وہ میں آپ سے ذکر کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر، فکر، عبادت اور طاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دی گئی ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی مقصود نہ ہو۔ آئندہ عہد کرے کہ برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت والی بن جاتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ماہ تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کئی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو اسی رات کی عبادت، اسی سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کو جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جو کھڑے ہوں جو بیٹھے ہوں، یعنی کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا، بتایا کیوں نہیں گیا؟ اتنی اہم اور بابرکت رات کے مخفی ہونے کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ اس میں چند جو ہے وہ یہ ہے کہ اہمی مخفی امور مثلاً اسم اعظم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہوا۔ جمعہ کے روز قبولیت کی دعا کی گھڑی کو جس طرح سے مخفی رکھا گیا ہے اس رات کو بھی اسی طرح مخفی رکھا گیا۔ اگر مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ جو ہے وہ مسدود ہو جاتی۔ اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا، ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کو وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا، اس وجہ سے مخفی رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا، بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات متعین نہیں فرمائی بلکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزارنے کی تلقین کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ گناہگاروں پر شفقت فرماتے ہیں کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہو جاتا اور اسے لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ مجروح کرنے کا جرم بھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ ضرور ذکر فرماتے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا۔ ایک اور بھی اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمانے والے تھے۔ ایک نہایت اہم وجہ سے اس کے مخفی کر دینے کے لیے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دے کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ جو ہے وہ مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے تشریف لا رہے تھے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا مگر فلاں فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الصیام کی۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے امت محمدی میں برکتوں اور سعادتوں سے جو محروم ہوتی جا رہی ہے وہ آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، آپس کی فرقہ واریت ہے کہ اللہ کریم کے جو بہت سارے ایسے انعامات ہیں ان سے محروم ہو گئی ہے امت محمدی۔ تو آپ
کوشش کریں کہ کسی سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ ابن عبداللہ بن انیس الجحتی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 27ویں رات کوئی تلقین فرمائی۔ اور سنن ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الصلاۃ، باب فی لیلۃ القدر کی۔ یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے، لیکن لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا، بتاؤ کہ آپ کے والد اس رات کو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہیں جاتے تھے، اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ تو اس رات میں آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، ہر آدمی کو الگ الگ اس رات میں عبادات کرنے کا، جو اس کو اللہ کے قریب کر دے، نوافل پڑھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، جو بھی آپ سے ہو سکے آپ وہ عبادت کریں۔ اب رمضان مبارک کی آخری جو تاک راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہے، اس لیے آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ اس رات کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ یہ صرف آخری عشرہ میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے۔ رمضان مبارک کی 27ویں شب قدر ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری جو ہے وہ اختلافات بھی ہیں۔ تو ہر رات کو ہی جاگنا چاہیے ہمیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہر رات کو جو ہے وہ لیلۃ القدر سمجھ کر اس میں تمام تر عبادات کو کرنا چاہیے، اور تمام تر عبادات کے ساتھ اس کو گزارنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا جو وظیفہ جو تعین فرمایا، جو وظیفہ آپ نے بتایا ہے، وہ لازمی آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہی عبادات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس کو لازمی کرنا چاہیے۔ تو جو بھی عبادات آپ کریں، کوشش کریں کہ اللہ کریم کے ساتھ اس میں جو ہے وہ لو سے آپ جو ہے وہ لازمی ایسے اعمال کریں، کیونکہ اس رات میں ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر ایک جو ہے وہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت عطا فرما دیتے ہیں، لیکن 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف اس رات میں بھی نہیں فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ ان 4 لوگوں میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اتنی زیادہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ میں یہ عادت ہے تو آپ پھر اس سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ میں 4 عادات ہیں تو اس کو ختم فرمائیں۔ عادی شرابی جو ہوتا ہے وہ اس رات میں بخشا نہیں جاتا، اللہ کریم اس کو معاف نہیں فرماتے۔ والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ کا ناتا توڑنے والا، اور آپس میں بغض اور کینہ رکھنے والا۔ تو تمام جو سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ رب العزت مہربان ہیں، آپ کو جو ہے وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو آپ سے ہو پڑے، جتنا آپ سے بن پڑے، آپ اس رات میں عبادت کریں۔ کوئی ایسا وظیفہ جو انشاءاللہ تعالی مکمل، جو ہر رات کا آپ سے ذکر کیا جائے گا، لیکن جو شب قدر کی جو دعا ہے، جو بہت زیادہ مشہور ہے، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، آپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات میں کیا دعا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں دعا مانگنے کی تلقین فرمائی۔ تو آپ نے یہی دعا مانگنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو آپ نے یہ دعا جو ہے وہ مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ اس دعا کو آپ لازمی اپنا جو ہے وہ حصہ بنائیں اپنی عبادت کا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تلقین فرمائی تھی۔ تو آپ انشاءاللہ اس سے ضرور اپنے عمل میں لائیں، اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ جس رات کو جاگ رہے ہیں وہ رات اصل میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔